इलेक्शन हुआ, अवाम ने अपने हुक्मरानों का इंतखाब किया आइंदा के, जो उनका हक था उसे उन्होंने अप्लाई किया। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इख्तिदार के भूखे मिल गए और उन्होंने अवाम के हक पर डाका डाल दिया। ये नहीं, ये इतना बड़ा खुल्लम खुल्ला डाका था कि किसी से डका छुपा नहीं है, बच्चों को भी पता है। अब जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, जिन्होंने मिलकर इस मनहूस टराइका ने मिलकर डाका डाला, ये एक डाकू टराइका है, ये एस्टेब्लिशमेंट की, सियासतदानों की और अदलिया की, इलेक्शन कमीशन के साथ आपने इस्तिस्ना दिया ताकि जितने डाके डाले गए हैं उन सब को कानूनी शक्ल दी जा सके, आईनी शक्ल दी जा सके या डाकुओं को छूट दी जा सके। इलेक्शन हुआ, अवाम ने अपने हुक्मरानों का इंतखाब किया आइंदा के, जो उनका हक था उसे उन्होंने अप्लाई किया अपने इख्तियार को। हुआ क्या, ताकतवर हल्के, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इख्तिदार के भूखे मिल गए और उन्होंने अवाम के हक पर डाका डाल दिया, यानी जुल्म किया, लूट लिया, सारी दुनिया के सामने लूटा है, किसी को शक नहीं है उसे लूटा है। महमूद खान जगजई साहब बशीर साहब कहते हैं फलां की नानी को पता है, फलां की दादी को पता है, फलां की मां को पता है, फलां की बेटी को पता है, फलां के भाई को पता है। ये नहीं, ये इतना बड़ा खुल्लम खुल्ला डाका था कि किसी से डका छुपा नहीं है, बच्चों को भी पता है। अब जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, जिन्होंने मिलकर इस मनहूस टराइका ने मिलकर डाका डाला, ये एक डाकू टराइका है, ये एस्टेब्लिशमेंट की, सियासतदानों की और अदलिया की, इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने डाका डाल दिया और फिर उसी पर इक्तफा नहीं किया। हाँ, सरदार रमेश साहब कह रहे हैं अपनी वर्दियों के साथ। और उसके बाद हुआ क्या, फिर रुके नहीं, किसी ने बंद नहीं बांधा इनके आगे। वो समझते हैं कि हमें परवाह ही नहीं है, हम किसी को जवाबदेह है ही नहीं है। कुरान की नस से सरी, हम मुसलमान हैं, आइन में लिखा है कुरान और सुन्नत क्या है, सुप्रीम है। कुरान की आयत में पढ़ता हूं और सादा सा तर्जुमा करता हूं खुदा के बारे में, ला युसअल अम्मा यफअल, खुदा जो करता है उसके बारे में उससे कोई नहीं पूछ सकता, अल्लाह से। वहुम युसअलून, और बाकी सारे के सारे जवाबदेह हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, कुरान कहता है। आपने इस्तिस्ना दिया ताकि जितने डाके डाले गए हैं उन सब को कानूनी शक्ल दी जा सके, आईनी शक्ल दी जा सके या डाकुओं को छूट दी जा सके। देखें भाई, अवाम अगर साथ नहीं होंगे, हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, हम कभी भी इस तरह की डकैतियों का रास्ता नहीं रोक सकते। खुदा ने साफ कह दिया, ले यकूम अन्नास बिल किस्त, हम सब की जिम्मेदारी है, एक मुसलमान होने के नाते, कुरान के ताबे होने के नाते, कुरान को अपनी हिदायत की किताब समझने के नाते, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अदल के लिए और अदल और इंसाफ के लिए क्या करें। हर एक की जिम्मेदारी है, कोई बड़ी जिम्मा नहीं है। अगर सारे उठेंगे, आप मुझे बताएं, अगर बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, पंजाब के लोग, केपीके के लोग, जीबी, कश्मीर, सारे उठेंगे, किसी डाकू को डाका डालने की जरूरत फिर होगी? कोई राहजनी कर सकेगा? कोई बेगुनाहों को जेलों में डाल सकेगा? कोई हमारी माओ बहनों की चादरें छीन सकेगा? कोई हमारे घरों में घुस सकेगा? किसी की जरूरत होगी? कोई बुज़दिल उठे और हमारी माओ बहनों की बेहुरमती करे, चादरों चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करे, हर चीज को बिल्डोज करे और रियासत की बुनियादों को हिला के रख दे, वतन की बुनियादों को हिला के रख दे, कोई पूछे ही ना उससे, जहां चाहे चढ़ दौड़े, दिल चाहे उसका। ऐसे नहीं हो सकता है। अगर हम तमाशा देखेंगे, आप यकीन कर लें, अल्लाह के बरगुज़िदा नबी सबसे बड़े कायद और पेशवा थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम होंगे लेकिन हुकूमत फिरौन की होगी अगर लोग नहीं उठेंगे तो।
اگر لوگ نہیں اٹھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی کہاں جلا وطنوں کے کبھی کہاں فرار کریں گے، اور حکومت فرعون کی ہوگی، نمرود کی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یزید کی ہوگی، امام حسین علیہ السلام ہوں گے، بلکہ خالی حکومت نہیں ہوگی، سر کاٹ کے نیزوں پر بلند کیا جائے گا، ناموس کو قیدی کیا جائے گا، اسیر کیا جائے گا۔ یہ ظالموں کا شیوا ہے، یہ قاتلوں کا شیوا ہے۔ اگر کہ ان کے آگے بند نہ باندھے وہ اور جری ہوتے ہیں، جسور ہوتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ لہذا تحریک تحفظ عین پاکستان میرے خیال میں یہ وہ آخری فورم ہے، یہ جہاں سے آئین اور قانون کی حرمت کی بات ہو رہی ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان اس وقت ریفارمز کی تحریک ہے، اصلاحات کی تحریک ہے۔ آئین کی بحالی ریفارمز ہیں، آئین کو اپنی اصلی حالت میں لے کے آنا، رول آف لا ریفارمز ہیں، عدلیہ کو استقلال لوٹانا ریفارمز ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے کے لیے الیکشن کمیشن کی درستگی، یہ ریفارمز ہیں ساری کی ساری۔ پولیس میں ریفارمز، عدلیہ میں ریفارمز، ایڈمنسٹریشن میں ریفارمز، گورننس میں ریفارمز، ساری ریفارمز کی باتیں ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ریفارمز کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ عدلیہ کو ایک دیوار بنا دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن ایک دیوار بن گئی ہے، پارلیمنٹ ایک دیوار بن گئی ہے ریفارمز کے راستے میں۔ ابھی ہری پور میں الیکشن ہوا، جیتا ہوا الیکشن، جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، چھین لیا۔ یعنی کیا کہنا چاہتے کہ الیکشن کا راستہ ریفارمز کے لیے بند ہے اس وقت، آپ کو کوئی وہاں سے ریلیف نہیں مل سکتا۔ عدلیہ کی صورتحال جو عدلیہ فیصلے کر رہی ہے، آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، انتہائی ڈٹائی کے ساتھ جعلی کیسز کے ذریعے، ایف آئی آر کے ذریعے اسے جیل میں بند بھی کیا جا رہا ہے اور سزائیں بھی دی جا رہی ہیں ان کی زوجہ کے ساتھ۔ کتنا بے شرم سسٹم ہے، کتنا بے شرم نظام ہے، کتنے بے شرم لوگ مسلط ہیں۔ میں نے پہلے کہا اب یہ عدلیہ نہیں ہے، یہ وہ سلاٹر ہاؤس بن چکا ہوا ہے جہاں عدل و انصاف کا قتل کیا جاتا ہے، عدل و انصاف کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے، یہ سلاٹر ہاؤس ہے۔ ریفارمز کے جب سارے راستے بند ہو جائیں، آپ پھر عوام کے سامنے کون سا راستہ بچتا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ سارے راستے بند ہو گئے تو آج کا جوان پھر ہماری بات نہیں سنے گا، وہ آگے نکل رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ آپ نے ایک پاپولر جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، جیتا ہے، جن کے دل اس کے نام سے دھڑکتے ہیں، اسے جیل میں رکھ کر پاکستان کو امن و امان دے سکتے ہیں، پاکستان کو ترقی و پیش رفت دے سکتے ہیں۔ وہ عمران خان قیدی نہیں ہے، گویا آپ نے پورے پاکستان کو قیدی کیا ہوا ہے، پاکستان کے عوام کو قیدی کیا ہوا ہے، ملاقات نہیں کرنے دیتے آپ۔ اور پھر میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں، آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ کو وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں بینیفیشری ہیں، پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں۔ ایک نے کہا تھا میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، دوسرے نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا، گجرانوالہ میں، پھر آن لائن تقریروں میں کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ان کے دل میں جو بغض اور کینہ اور آپ کے بارے میں نفرت ہے وہ موجود ہے۔ آپ کو لڑا رہے ہیں پاکستان کے عمران خان سے ضروری، پورے پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں۔ کون ڈیمیج ہو رہا ہے؟ آپ ڈیمیج ہو رہے ہو۔ عوام اور آپ میں بہت فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ ان لوگوں کے لیے استعمال ہو رہے ہو جنہوں نے اس وطن کو لوٹا ہے، جو ہارے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے پر مسلط کیا ہے۔ تمہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، تم ختم ہو رہے ہو ان کی وجہ سے، یہ انتقام لیا جا رہا ہے تم سے۔ آپ کی جگہ وہی ہے جو آئین نے بتلائی ہے، وہی چلے جاؤ، فائدہ اب سب کا، آپ کا بھی۔ محمود خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری خدا گواہ ہے،
اپنی ملٹری کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, اپنی جنسیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ضرورت ہے فوج, ہر ملک کی ضرورت ہے یہ, سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن کہاں کیا ہے مسئلہ, کیا ہے, آپ کو جہاں آئین کہتے ہیں وہاں ہونا چاہیے. سیاست سیاستدانوں کا کام ہے. یہ ملک سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر بنایا تھا, وہی چلائیں گے اس کو. آپ کا کام سیاست نہیں ہے, آپ اس کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ ڈب اور برگیڈ چلانے کے لیے بنے ہیں, عوام چلانے کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ وہاں ہوں گے, آپ کی اتنی عزت ہوگی جس کی انتہا نہیں ہے. لوگ آپ سے محبت کریں گے. اپنے وطن کا, ہماری جان مال ناموس کی حفاظت کرنے والے کا احترام کریں گے. ان کے ساتھ مل کر ہماری جان مال اور ناموس کی حفاظت نہیں ہو رہی, بلکہ ہماری جان مال اور ناموس خطرے میں, تھریٹ میں, ان پر حملہ ہو رہا ہے. ہماری کسی کے ساتھ خدا گواہ نفرت نہیں ہے. ہم اصلاح چاہتے ہیں, ہم بہتری چاہتے ہیں, ہم ریفارمز چاہتے ہیں. اور جب ریفارم کے سارے راستے آپ بند کر دیں گے, مجھے بتائیں پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس وطن کے لیے جان دیں گے, مریں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس ناجائز قبضے کو ختم کریں گے. کوئی بھول جائے کہ ہم خوفزدہ ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں گے. ہم اس وطن کو بچائیں گے, اہل وطن کو بچائیں گے. ہم سارے اکٹھے ہو کر ایک قوم بنیں گے. ہم اس طرح سے جئیں گے کہ ہمارے بلوچ بھائی یہ فیل کریں گے کہ ہم ان کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں. ڈیٹیچ نہیں ہوں گے. سندھی بھائی, سرائکی, پنجابی, پشتون, گلگتی, بلتی, کشمیری, ہم ایک قوم بن جائیں گے, ایک گلدستہ بن جائیں گے. اگر یہ تفریق و تقسیم کرنے والی فورسز ایک طرف ہو جائیں تو پاکستان کا فائدہ اس میں, سب کا فائدہ اسی میں, ہر ایک کی عزت اسی میں ہے. لہذا جو بھی انشاءاللہ العزیز ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, رہیں گے, کچھ بھی ہو جائے رہیں گے ان کے ساتھ. اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی امید ہے. پاکستان کے اندر آج اگر سیاست کو زندہ رکھا ہوا ہے, ایک بڑا حصہ ان کا ہے. اور پھر ان سیاسی قیدیوں کے جو جیلوں میں, جوان پنجاب کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہے, عمر سرفراز چیمہ کا ہے, اعجاز چودھری کا ہے, اسی طرح سے محمود الرشید صاحب کا ہے, ہاشمی صاحب کا ہے. بالآخر جو جیلوں میں گئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ آزادی کا قافلہ, عدل کا قافلہ, انصاف کا قافلہ, اور پھر یہ وہ ہے استقلال کا قافلہ. وطن کو استقلال دینا ہے. ہم نے فیصلے خود کرنے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ جاتا ہے, کہتا ہے جناب والا روبیو کہتا ہے, جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے, فارن سیکرٹری ہے امریکہ کا, کہتا ہے ہمیں آفر کی گئی ہے غزہ میں فوج دینے کے لیے. یہ پاکستان لگتا ہے بے پدر مادر ہے, اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے کوئی. آپ کو جو چاہے مرضی کرو, نہیں ہونے دیں گے. آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے؟ کس سے پوچھا ہے آپ نے؟ جو چیزوں کی پاکستان کی اٹھا کر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی گود میں رکھو گے, جا کر جو چیز پاکستان کی ہوگی, منرل اٹھا کے اس کی گود میں, فورسز اٹھا کے اس کی گود میں, جو چاہیں گے آپ اس کو دیں گے تاکہ وہ آپ کو لیجیٹیمیسی دیتا رہے. آپ پاکستان کے عوام کے اندر آ جائیں, واللہ بخدا یہ آپ کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے. ان سے لیجیٹیمیسی لیں, ان سے پاور لیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا مخلص نہیں ہے, وہ آپ کا مخلص نہیں ہے. آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ, نیتن یاہو مخلص نہیں ہے, اسرائیل آپ کا مخلص نہیں ہے. اسرائیل اگر ایکسپینڈ ہوتا ہے تو پاکستان نہیں رہے گا, پورا ریجن چینج ہو جائے گا. اس لیے پاکستان کے عوامی وہ لوگ ہیں جو آپ کو طاقتور بھی بنا سکتے ہیں, عزت بھی دے سکتے ہیں, اور پاکستان کے عوام ہیں جو اس ملک کے دفاع میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. بالخصوص جوان, ہمارے جوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان آپ کا ہے, اس کو بچانا بھی آپ نے ہے, اس کو آگے بھی لے کے آپ نے جانا ہے. یہاں پر رول بھی, گورن بھی آپ نے کرنا ہے, انتخابات بھی آپ نے کرانے ہیں, آپ نے لڑنے ہیں. پاکستان آپ کا ہے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جوان جس طرح سے آج 3 سال ہونے کو ایک جگہ کھڑے ہیں اور انہیں کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکا, آئندہ بھی ڈٹے رہیں گے. اور مستقبل اور فیوچر ڈٹ جانے والوں کا ہے, حوصلہ نہ ہارنے والوں کا ہے, نہ تھکنے والوں کا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے اقتدار کی کرسی پر, یہ ان کے اعصاب کمزور, نیند کی گولیاں کھانے والے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا کے ان کو نیند آتی ہے, ہارے ہوئے, تھکے ہوئے, انشاءاللہ شکست ان کا مقدر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.